खुदा दाऊद कहता है ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੋ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ हजारां दिना नालो बेहतर है वो एक दिन। यानी वो लम्हात जो हम खुदावंद की प्रेजेंस में गुजारते हैं उनको वो 1000 दिनों से तशबीह देता है कि वो 1000 दिनों से बेहतर दिन है जो दिन तेरी प्रेजेंस के अंदर है। हालेलुया। जब हम खुदावंद की प्रेजेंस में रहते हैं हमारा दिल खुश हो जाता है, हम ताजगी महसूस करते हैं, हमारा ज़हन बहाल होता है। और अगर कभी हम गमज़दा, खौफज़दा, परेशान हो तो खुदा हमें खुशी के तेल से मसा करता है। हालेलुया। हमें खुशी और शादमानी बख्शता है ताकि हम उसके नाम को जलाल दे सकें। मैं आज सुबह आप सबको इस जगह पर वेलकम करता हूं। सब तशरीफ रखें। खास तौर पे भाई अनिल की फैमिली आ जाइए, इन बच्चों को वेलकम करते हैं। ये बच्चे आज फर्स्ट टाइम आए हैं, गॉड ब्लेस यू। और भी जो कोई फर्स्ट टाइम आया हम उनको वेलकम करते हैं। और मैंने आज वर्शिप थोड़ी इसलिए पहले ख़त्म की क्योंकि आज कलाम मुक़द्दस के अंदर से हम जिस सीरीज़ को देख रहे हैं उसका छठा हिस्सा है और इसके अंदर कलाम की तलावत कुछ ज़्यादा है। और इसके साथ साथ हमारे बीच में हमारे भाई रॉबर्ट बर्नार्ड और हमारी बहन रिमला एल्बर्ट है जिन्होंने आज आपके लिए शुक्रगुजारी का इंतज़ाम किया है। खुदावंद ने गुज़श्ता कुछ महीनों में उनको एक बहुत बड़े हादसे से बचाया कि उनकी बिल्डिंग के अंदर आग लग गई और वो बड़ी मुश्किल से वहाँ से अपनी जान बचा के निकले। और उन्होंने इस बात को महसूस किया कि वो इस शुक्रगुजारी को मसीह के ख़ानदान के साथ यानी हम आपस में उस शुक्रगुजारी को बांट सकें, इसलिए उन्होंने आज आपके लिए इस मिठाई का अरेंज किया। और मैं मैसेज के बाद इस खूबसूरत ख़ानदान के लिए बरकत की दुआ भी करूँगा। प्रेज़ गॉड। तो खुदा के कलाम में से पिछले हफ्ते हम लोगों ने 7वीं मोहर के बारे में देखा और सीखा कि 7वीं मोहर क्या थी और उसके खुलने का मतलब क्या था, किस तरह से 7वीं मोहर जो थी उसके खुलते ही क्या कुछ वकू पजीर हुआ। हमने इन बातों को देखा और सीखा और हमने देखा कि किस तरह से 7वीं मोहर खुलने के बाद एक हामला औरत और लाल अज़दहा नजर आता है। और मैंने बताया कि ये हामला औरत जो है ये कौम बनी इसराइल को जाहिर करती है और ये जो लाल अज़दहा था वो अबलीस को जाहिर करता था। और औरत जो बच्चा जनती है वो खुदा यीशु मसीह को जाहिर करता है। और उसके फौरन बाद हमने 2 हैवानों को देखा जो कि मुखालिफ मसीह और झूठा नबी था। मगर आज सुबह हम इस पैगाम के अंदर एक बड़ी खूबसूरत बात सीखेंगे और देखेंगे और वो है खुदावंद यीशु मसीह की 1000 साला बादशाहत। तो एंड टाइम के ऊपर जब हम मसीह खुदावंद की आमदे सानी और आखिरी अदालत को देख रहे हैं तो उसके अंदर एक खास मजमून जो हमें नजर आता है मुकाशफा 20 के अंदर, वो है खुदावंद यीशु मसीह की 1000 साला बादशाहत। और आज हम देखेंगे कि ये 1000 साला बादशाहत क्या है और इसका क्या मकसद था, क्यों यीशु मसीह खुदावंद ने इस बादशाहत का अरेंज किया। तो याद रहे कि 1000 साला बादशाहत जो है इसका आगाज उस वक्त होगा जब बाइबल मुकद्दस के मुताबिक अबलीस को 1000 साल के लिए बंद किया जाएगा अथाह गढ़े के अंदर। और जैसे ही उसको बंद किया जाएगा 1000 साला बादशाहत शुरू होगी जिसमें मैं और आप यानी कलीसिया खुदावंद यीशु मसीह के साथ इस दुनिया पर हुकूमत करेगी। हालेलुया। मेरे साथ मिलकर निकालें मर्द खुदा यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा और उसका 20वां बाब, बल्कि अगर आप इसको पहले 19 बाब की आप पढ़ लें जी, 19 से 21 आयत और फिर 20वें बाब की पढ़ लें पहली 3 आयत, तो हमें समझ आएगी कि किस तरह से 1000 साला बादशाहत का आगाज होगा जी। फिर मैंने उस हैवान और ज़मीन के बादशाहों और उनकी फ़ौजों को उस घोड़े के सवार और उसकी फ़ौज से जंग करने के लिए इकट्ठे देखा। और वो हैवान और उसके साथ वो झूठा नबी पकड़ा गया जिसने उसके सामने ऐसे निशान दिखाए थे जिनसे उसने हैवान की छाप लेने वालों और उसके बुत की परस्तिश करने वालों को गुमराह किया था। वो दोनों आग की उस झील में जिंदा डाले गए जो गंधक से जलती है, और बाकी उस घोड़े के सिवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी कत्ल किए गए, और सब परिंदे उनके गोश्त से सेर हो गए। फिर मैंने एक और फरिश्ता को आसमान से उतरते देखा
جس کے ہاتھ میں اتھا گڑھے کی کنجی اور ایک بڑی زنجیر تھی۔ اس نے اس اژدہا یعنی پرانے سانپ کو جو ابلیس اور شیطان ہے پکڑ کر 1000 برس کے لیے باندھا اور اسے اتھا گڑھے میں ڈال کر بند کر دیا اور اس پر مہر کر دی تاکہ وہ 1000 برس کے پورے ہونے تک قوموں کو پھر گمراہ نہ کرے۔ اس کے بعد ضرور ہے کہ تھوڑے عرصہ کے لیے کھولا جائے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ مضمون جو آج ہم سیکھنے والے ہیں اس کو بڑے دھیان سے سیکھیں اور سمجھیں، کیونکہ یہ ساری باتیں جو میں آج آپ کو بتاؤں گا کلام مقدس میں سے، یہ ہم جلالی بدنوں میں یہ کام کریں گے، یہ باتیں ہمارے لیے ہوں گی، اور اگر ہم ان باتوں کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو یاد رکھیں گے یہ باتیں ہماری زندگی میں نہیں ہوں گی۔ کلیسیا جو مسیح کا بدن ہے اس کے لیے ایک پریویلیج ہے 1000 سالہ بادشاہت کا، اور یہ 1000 سالہ بادشاہت کے بارے میں علماء بہت سے تصورات اپنے اندر رکھتے ہیں، اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ 1000 سالہ بادشاہت جو ہے یہ ظاہری بادشاہت نہیں ہوگی بلکہ یہ استراتی یعنی میٹافوریکلی یہ بولا گیا ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے بھی بولا کہ خدا کی بادشاہت ظاہری طور پر نہیں ہوگی، جبکہ خدا یسوع مسیح نے 1000 سالہ بادشاہت کی بات نہیں کی بلکہ اس نے باپ کی بادشاہت کی بات کی۔ تو یاد رہے کہ باپ کی بادشاہت اور یسوع مسیح کی 1000 سالہ بادشاہت یہ دو مختلف ایونٹس ہیں۔ تو جو لوکا کی انجیل میرے ساتھ نکالے، لوکا کی انجیل اس کا 17ویں باب کی 20 اور 21 آیت میں خدا یسوع مسیح کا ہمیں بیان ملتا ہے۔ پڑھیں جی ذرا کیا لکھا ہے بادشاہت کے بارے میں، لوکا 17 اس کی 20 اور 21۔ جب فریسیوں نے اس سے پوچھا کہ خدا کی بادشاہی کب آئے گی، تو اس نے جواب میں ان سے کہا کہ خدا کی بادشاہی ظاہری طور پر نہ آئے گی، اور لوگ یہ نہ کہیں گے کہ دیکھو یہاں ہے یا وہاں ہے، کیونکہ دیکھو خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے۔ تو بہت سے لوگ اس آیت کے اوپر یہ بولتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے خود کہا ہے، جبکہ یاد رکھیں اگر آپ اس پورے حوالے کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یسوع مسیح یہ 1000 سالہ بادشاہت کی بات نہیں کر رہا، بلکہ یہ خدا باپ کی بادشاہت کی بات کر رہا ہے کہ اس کی بادشاہت ظاہری طور پر نہیں آئے گی بلکہ وہ تمہارے بیچ میں ہے۔ آج میں اور آپ ابھی بھی آپ جانتے ہیں کہ ہم خدا کی بادشاہت کے اندر ہیں، مگر جسم کے اندر۔ زمین کے اوپر بھی اس کی بادشاہت قائم کی گئی۔ جب یسوع مسیح زمین کے اوپر آیا تو جب وہ آیا تھا تو وہ بادشاہ کے طور پر آیا تھا، جب وہ مرا تھا تو بادشاہ کے طور پر مرا تھا، اور وہ خدا باپ کی بادشاہت زمین پر لایا، اس نے زمین پر قائم کیا۔ اسی لیے میں اور آپ جب ابلیس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں تو ہم خدا کی بادشاہت کی طرف سے ابلیس کی بادشاہت کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں۔ مگر یاد رہے کہ 1000 سالہ بادشاہت اور خدا باپ کی بادشاہت یہ دو ڈیفرنٹ ایونٹس ہیں۔ تو کچھ علماء اس بات کو، اس لوکا 17 کو جو ہے وہ 1000 سالہ بادشاہ سے تشبیہ دیتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی جب پیدائش ہوئی تھی تو اس نے 1000 سالہ بادشاہت کا آغاز کیا، اور اس کا اختتام کب ہوگا؟ جب اس کی دوسری آمد آئے گی۔ جبکہ یہ بات بھی بائبل مقدس کے اندر مکاشفہ کی کتاب اس کے 20 باب کے مطابق یہ بات نہیں بیٹھتی۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان ابلیس تو ابھی بھی کھلے عام سارے کام کرتا پھرتا ہے۔ 1000 سالہ بادشاہت سے پہلے ایک خاص نشان کیا ہے کہ ابلیس کو باندھا جائے گا۔ اگر خدا یسوع مسیح کی پیدائش کے اوپر ابلیس کو باندھ دیا گیا ہوتا تو پھر دنیا میں آج اتنی بدی کیوں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ابلیس ابھی باندھا نہیں گیا، تو 1000 سالہ بادشاہت نہیں آئی۔ اس لیے یاد رکھیں کہ 1000 سالہ بادشاہت کا جو پہلا، آخری اور بنیادی نشان ہے وہ یہ ہے کہ ابلیس کو باندھا جائے گا، تاکہ جب وہ باندھا جائے تو جیسے ہی ابلیس کو باندھا جائے گا، یاد رکھیں یہ پہلی بار ہوگا ابلیس کو باندھا جانا جب سے وہ گرایا گیا ہے۔ جب سے وہ آسمانوں سے گرایا گیا ہے ابلیس کو کبھی باندھا نہیں گیا، یہ پہلی بار باندھا جائے گا جب 1000 سالہ بادشاہت ہوگی۔ اور جیسے ہی اس کو باندھا جائے گا ناپاک تسینیں ختم ہو جائیں گی، بدروحیں ختم ہو جائیں گی، ناپاکی ختم ہو جائے گی، اور ہر طرح کی ابلیسی چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور تب وہاں سے ایک پاکیزگی کے ساتھ جلالی بادشاہت کا آغاز ہوگا، جس میں یسوع جو کہ صلح کا شہزادہ ہے وہ بادشاہت کرے گا۔ ہیلیلویا۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح جب 1000 سالہ بادشاہت کرے گا تو یاد رہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اپنی اس بادشاہت کے اندر آئے گا کہاں پہ؟ اگر ہم زکریا نبی کا صحیفہ اس کا 14واں باب پڑھیں، ہم پڑھیں گے نہیں لیکن آپ خود پڑھیے گا، 14واں باب پڑھیں تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جب 1000 سالہ بادشاہت کے لیے آئے گا تو وہ یروشلم شہر کے اندر موجود
زیتون کا جو پہاڑ ہے اس کے اوپر آئے گا. اور زیتون کے پہاڑ پہ جب وہ آئے گا تو بائبل یہ کہتے ہیں کہ زیتون کا پہاڑ 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا. تو خداوند یسوع مسیح 1000 سالہ بادشاہت کے لیے یروشلم میں آئے گا, زیتون کے پہاڑ پر آئے گا جہاں پہ وہ دعا کیا کرتا تھا. بائبل میں بہت سے حوالہ جات ایسے ہیں جہاں پہ لکھا کہ وہ زیتون کے پہاڑ پر دعا کرنے گیا. اور زکریا نبی کے صحیفے کی پیشن گوئی یہ بتاتی ہے کہ وہ زیتون کے پہاڑ پر آئے گا, وہاں سے بادشاہت کا آغاز ہوگا. اور اسی صحیفے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ یروشلم جو ہوگا وہ پوری دنیا کا کیپٹل ہوگا. اور اسی حوالے میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان 1000 سالوں میں دنیا کے بہت سے بادشاہ ہر سال یروشلم یسوع مسیح کو ملنے جایا کریں گے, اس کو سجدہ کرنے جایا کریں گے. یہ 1000 سالہ بادشاہ کا پیٹرن ہے. زکریا نبی کا صحیفہ اس کا 14واں باب آپ پڑھ سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو یہ ساری تفصیلات مل سکتی ہیں جو کہ پیشن گوئی کی شکل میں کی گئی ہیں. اس سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ واحد بادشاہت ہوگی جس کے اندر کوئی جنگ و جدل نہیں ہوگا. لکھا ہے میکا نبی کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ لوگ اپنی قوموں کو جنگ کرنا نہیں سکھائیں گے کیونکہ امن اور شانتی ہوگی. لوگ اپنی تلواروں اور بھالوں کو توڑ دیں گے کیونکہ دنیا کے اندر سلامتی ہوگی. کیونکہ 1000 سالہ بادشاہت کے اندر کسی بھی قسم کی جنگ کا کوئی تصور نہیں ہے بلکہ امن اور شانتی کی ہوا وہاں پر ہوگی اور سب سلامتی کے ساتھ اس بادشاہت کا حصہ بنیں گے. اس سے بھی خوبصورت بات کیا ہے کہ یہ بادشاہت کون کرے گا؟ یہ بادشاہت کون کرے گا؟ لکھا ہے کہ آسمان سے خدا مقدسوں کے ساتھ یعنی کلیسیا کے ساتھ ہمارے ساتھ اور لکھا ہے فرشتوں کے ساتھ آئے گا. تو بھی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ لاکھوں لاکھ فرشتے ہوں گے مگر وہ بادشاہت نہیں کریں گے. بادشاہت پتہ کون کریں گے؟ میں اور آپ. ہیلیلویا. میں اور آپ, مجھے اور آپ کو یہ پریویلیج ہے کہ ہم یسوع مسیح کے ساتھ اس دنیا میں دنیا کا انصاف کریں گے اور اس کے ساتھ 2 بڑے کام کریں گے. دنیا کا انصاف کے ساتھ 2 بڑے کام کریں گے جی. ہم قوم بنی اسرائیل کا انصاف کریں گے اور فرشتوں کا انصاف کریں گے. میرے ساتھ مل کے نکالیں, پہلے نکالیں ذرا مکاشفہ کی کتاب اس کا 20 باب اور پڑھیں ذرا اس کی پہلی 4 آیات پڑھ لیں, بلکہ 4تھی آیت سے پڑھ لیں. آپ 4تھی آیت سے آگے پڑھ لیں. مکاشفہ 20 اس کی 4تھی آیت سے آگے پڑھیں 7ویں تک. پھر میں نے تخت دیکھے اور لوگ ان پر بیٹھ گئے اور عدالت ان کے سپرد کی گئی اور ان کی روحوں کو بھی دیکھا جن کے سر یسوع کی گواہی دینے اور خدا کے کلام کے سبب سے کاٹے گئے تھے اور جنہوں نے نہ اس حیوان کی پرستش کی تھی نہ اس کے بت کی اور نہ اس کی چھاپ اپنے ماتھے اور ہاتھوں پر لی تھی. وہ زندہ ہو کر 1000 برس تک مسیح کے ساتھ بادشاہی کرتے رہے اور جب تک یہ 1000 برس پورے نہ ہو لیے باقی مردے زندہ نہ ہوئے. پہلی قیامت یہی ہے. مبارک اور مقدس وہ ہے جو پہلی قیامت میں شریک ہو. ایسوں پر دوسری موت کا کچھ اختیار نہیں بلکہ وہ خدا اور مسیح کے کاہن ہوں گے اور اس کے ساتھ 1000 برس تک بادشاہی کریں گے. لوکا 22 اور اس کی 28 اور 30. لوکا 22 اس کی 28 اور 30. لوکا 22 اور اس کی, ہاں جی پڑھیں. مگر تم وہ ہو جو میری آزمائشوں میں برابر میرے ساتھ رہے اور جیسے میرے باپ نے میرے لیے ایک بادشاہی مقرر کی ہے میں بھی تمہارے لیے مقرر کرتا ہوں تاکہ میری بادشاہی میں میری میز پر کھاؤ پیو بلکہ تم تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو. بلکہ تم تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے. یہ پریویلیج ہے کلیسیا کے پاس کہ ہم اس لیے مقرر کیے جائیں گے کہ بنی اسرائیل قوم جو کہ خدا کی برگزیدہ قوم ہے, جو خدا کی چنیدہ قوم ہے, میں اور آپ ان کا انصاف کریں گے. اور اس سے بڑی بات نکالیں پہلا کرنتھیوں 6 باب کی پڑھیں جی ذرا 2 اور 3 آیت. پہلا کرنتھیوں 6 باب اس کی 2 اور 3 آیت پڑھیں کیا لکھا ہے. کیا تم نہیں جانتے کہ مقدس لوگ دنیا کا انصاف کریں گے؟ پس جب تم کو دنیا کا انصاف کرنا ہے تو کیا چھوٹے سے چھوٹے جھگڑوں کے بھی فیصل کرنے کے لائق نہیں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم فرشتوں کا انصاف کریں گے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم کن کا جی؟ ہم فرشتوں کا بھی انصاف کریں گے. سوچیں اس سے بڑی کوئی بات ہے کہ ایک انسان جو خاکی ہے, جس کو خدا نے مٹی سے بنایا ہے, وہ جلالی بدن میں آسمانی مخلوق کا انصاف کرے گا.
اور تصور یہ کیا یہ جو فرشتے ہیں یہ فرشتے وہ نہیں ہیں جو خدا کے ساتھ ہیں, یہ فرشتے وہ ہیں جو ابلیس کے ساتھ گرائے گئے تھے. یہ ان فرشتوں کی بات ہے, اور ان فرشتوں کا انصاف کون کریں گے؟ میں اور آپ. ہمیں یہ پریولیج ملے گا کہ ہم ان فرشتوں کا جو ہے وہ انصاف کر سکیں. اور ایک اور بڑی خوبصورت بات جو ہمیں نظر آتی ہے اس 1000 سالہ بادشاہت کے اندر, وہ یہ ہے کہ پوری کلیسیا یعنی جتنے لوگ آسمان پہ خدا کے ساتھ ہوں گے اور جتنے لوگ ان مصیبت کے زمانہ میں بچیں گے, وہ سب کے سب جو ہوں گے وہ خدا کے لیے کہانت کا کام کریں گے. پتہ کائن کون ہوتے تھے؟ اگر آپ پرانے آدم کو دیکھیں تو کائن وہ ہوتے تھے جو کہ ہیکل کا انتظام سنبھالتے تھے. صفائی ستھرائی سے لے کے عبادت, قربانی, ہر چیز جو تھی وہ ہیکل کے اندر کائن کیا کرتے تھے. تو کہانت کا کام جو تھا وہ لاویوں کے پاس تھا, اور لاویوں کا قبیلہ جو تھا وہ صرف اور صرف خدمت کرتا تھا خدا کی. مگر خدا نے 1000 سالہ بادشاہت کے اندر میرے اور آپ کے لیے پریولیج کیا دیا کہ ہم سب خدا کے کائن ہوں گے. ہیلیلویا. جنوں شوق ہے نا پادری بننے دا, وہ تیار رہے ہوتے خدمت کرنی ہے. ہاں اتنے اسی ٹکرو ٹکری ہوئے ہونے مینوں پادری بنا دو. ہاں اکثر اسی بات کا جھگڑا ہے, مجھے پادری بنا دیں, میں پادری بننا چاہتا ہوں. او آپ سب پادری بنیں گے. آپ کے لیے پریولیج خدا نے رکھا ہے آسمانوں کے اوپر. اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہم آسمان کی بادشاہت کا حصہ بن سکیں. ہیلیلویا. اگر ہم آسمان کی بادشاہت کا حصہ بنیں گے تو یاد رکھیں کہ سب نے وہاں پہ پادری ہونا ہے. یہ پڑھ لیں حوالہ کہ ہم سب جو ہیں وہ خدا کے کائن ہوں گے. نکالیں, ہم نے ابھی پڑھا تھا یہ حوالہ مکاشوہ کتاب, اس کا بلکہ پہلے پیشن گوئی سے دیکھ لیں. یہ پیشن گوئی ہوئی ہے اس بات کی. پرانے آدموں میں آئے, یہ سایہ نبی کا صحیفہ, اس کا 61 باب 61, ازایہ 61, اور اس کی صرف 6 آیت پڑھیں, جہاں پر پیشن گوئی ہے کہ ایماندار راست باز لوگ جو ہیں وہ سب کے سب خدا کے کائن ہوں گے, کہانت کا کام کریں گے, خدمت کریں گے خدا کے گھر میں. پڑھیں جی. پر تم خداون کے کاہن کہلاؤ گے, وہ تم کو ہمارے خدا کے خادم کہیں گے. تم قوموں کا مال کھاؤ گے اور تم ان کی شوکت پر فخر کرو گے. ہاں جی, اب ذرا آئیں واپس مکاشوہ کی کتاب کے اندر, اور مکاشوہ کی کتاب اس کا 20 باب اور 5ویں اور 6 آیت پڑھیں جی ذرا. اور جب تک یہ 1000 برس پورے نہ ہو لیے باقی مردے زندہ نہ ہوئے, پہلی قیامت یہی ہے. مبارک اور مقدس وہ ہے جو پہلی قیامت میں شریک ہو. ایسوں پر دوسری موت کا کچھ اختیار نہیں, بلکہ وہ خدا اور مسیح کے کاہن ہوں گے. بلکہ وہ خدا اور مسیح کے کیا ہوں گے جی؟ کاہن ہوں گے, خدمت گزار. مکاشفہ 1 نکالے جی, اس کی 5 اور 6 آیت پڑھیں گے. وہ خدمت گزار کاہن ہوں گے. اور یہ پریولیج کیوں دیا گیا ہے؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب لاویوں کو کہانت سونپی گئی تو جیسا آج کسی کو خدمت دے دی جائے تو رپھڑ پڑ جاتے ہیں نا بہت سارے, اس زمانے میں بھی رپھڑ پڑ جاتے تھے کہ لاویوں کو خدمت کیوں دے دی گئی ہے. تو خدا نے یہ سوچا کہ اوکے سب خدمت کرنا چاہتے ہیں تو میں ان سب کو 1000 سالہ بادشاہت میں یہ پریولیج دوں گا کہ سب خدمت کریں. ہیلیلویا. پڑھیں جی ذرا مکاشفہ 1 باب 5ویں 6 آیت میں کیا لکھا ہے. اور یسوع مسیح کی طرف سے جو سچا گواہ اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہل اٹھا اور دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے, تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے, جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور جس نے اپنے خون کے وسیلہ سے ہم کو گناہوں سے خلاصی بخشی اور ہم کو ایک بادشاہی بھی اور اپنے خدا اور باپ کے لیے کاہن بھی بنا دیا. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پر ہمیں اور بہت سے حوالے ایسے ملتے ہیں جہاں پر خدا نے جگہ جگہ یہ بتایا کہ کلیسیا جو ہے, میں اور آپ جو ہیں, جو مسیح کا بدن ہے, وہ آسمانوں پہ کاہنوں کی طرح ہوں گے. زمین کے اوپر جب آئیں گے تو 1000 سال بادشاہت میں بھی کاہنوں کی طرح ہم خدمت کریں گے, اور یہ خدمت ہم سب کو سونپی جائے گی تاکہ ہم جو ہے وہ اس خدمت کو سر انجام دے سکیں. تو یہ ایک پریولیج ہے کلیسیا کے لیے. اس کے بعد ہم دیکھیں تو اکثر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جی 1000 سالہ بادشاہت کیوں ہے؟ کیا خداوند یسوع مسیح کی کلیسیا جب آسمان پر چلی جائے گی, سارے لوگ آسمان پر ہوں گے, ریپچر کے اندر اٹھا لیے جائیں گے, زمین پر دنیاوی لوگ, ابلیسی لوگ یا ابلیسی قوتیں رہ جائیں گی, تو خدا کیوں واپس آئے گا اور آ کے 1000 سالہ بادشاہت کرے گا؟ کیا ایسا ممکن نہیں تھا کہ خدا اپنے فرشتوں کو بھیجتا, وہ ابلیس کو اور ابلیس کے فرشتوں کو ہلاک کرتا اور زمین کو ختم کرتے اور آسمانوں پہ ہمیشہ کے لیے رہتے؟
ایسا کیوں ہے کہ خدا نے یہ ایک ایونٹ ارینج کیا جس کو 1000 سالہ بادشاہ کہا گیا ہے بائبل کے اندر؟ اس کے پیچھے کیا راز ہے اور کیوں خداوند یسوع مسیح نے 1000 سالہ بادشاہ کا ارینج کیا؟ تو یاد رکھیں کہ 1000 سالہ بادشاہ جو ہے اس کے اندر بہت سے مقاصد ہیں، یعنی خدا جو ہے اس کے پیچھے وجہ رکھتا ہے کہ اس کو قائم کیا جائے۔ تو 1000 سالہ بادشاہ کے اندر ہم 4 بڑے مقاصد دیکھیں گے کیوں یسوع مسیح نے زمین کے اوپر ابلیس کے خلاف 1000 سالہ بادشاہ کو ارینج کیا۔ سب سے پہلا مقصد خدا یسوع مسیح کا یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو اس دنیا کے سامنے ایک برگزیدہ بادشاہ کے طور پر پیش کرے۔ ہم خدا یسوع مسیح کو بادشاہ کے طور پر جانتے ہیں، مگر خدا یسوع مسیح کی پہلی آمد میں یسوع مسیح جسمانی طور سے بادشاہ نہیں بنا۔ گو اس کی پیدائش پہ اس کو بادشاہ کے طور پر سجدہ کیا، اس کی موت پہ اس کو بادشاہ کے طور پر اکنالج کیا، مگر اس کی جو زندگی تھی وہ بادشاہوں والی نہیں تھی۔ وہ تو خادم کی زندگی گزارتا تھا، وہ تو غریبوں کے ساتھ رہتا تھا، وہ تو محتاجوں کے ساتھ رہتا تھا، وہ تو گناہ گاروں کے ساتھ رہتا تھا، ان کی زندگی تبدیل کرنا چاہتا تھا۔ مگر خداوند یسوع مسیح کے حق میں داؤد نے، موسیٰ نے، یسایہ نے پیشن گوئی کی تھی کہ وہ برگزیدہ بادشاہ ہوگا، اور 1000 سالہ بادشاہ کا ارینج اس لیے کیا گیا تاکہ یسوع مسیح ظاہری طور سے پیدائش سے لے کے موت تک وہ روحانی بادشاہ تھا، مگر 1000 سالہ بادشاہ میں وہ ظاہری طور سے بادشاہ کے طور پر نظر آئے گا، یعنی اس کو بادشاہ کے طور پر جو ہے وہ مانا جائے گا، سمجھا جائے گا۔ اور اس کی پیشن گوئی ہمیں سب سے پہلے جو ملتی ہے وہ زبوروں کی کتاب، میرے ساتھ نکالیں زبوروں کی کتاب اور زبور 110 پڑھیں جی ذرا پہلی آیت سے کیا لکھا ہے۔ زبور 110 اس کی پہلی آیت سے پڑھیں، کیا لکھا ہے؟ یہوہ نے میرے خداوند سے کہا، تو میرے دانے ہاتھ بیٹھ جب تک کہ میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چوکی نہ کر دوں۔ ہاں جی، رک جائیں یہاں پہ، کیا لکھا ہے؟ یہوہ نے میرے خداوند سے کہا کہ تو میری دانے ہاتھ بیٹھ۔ آپ کو پتا یسوع مسیح ابھی کہاں پہ ہے؟ باپ کے دانے ہاتھ بیٹھا ہوا۔ ہمیں کیسے پتا چلتا ہے؟ اعمال کی کتاب کے اندر جب اسطفنس کو شہید کیا جا رہا تھا تو وہ کہتا ہے کہ میں آسمان کو کھلا اور ابن آدم کو باپ کی دائنی طرف کھڑا ہوا دیکھتا ہوں۔ ہیلیلویا! خداوند یسوع مسیح جب آسمان پر گیا جی اٹھنے کے بعد تو وہ باپ کے دائنے ہاتھ جا بیٹھا، اور باپ نے کیا بولا کہ تو میری دانے ہاتھ بیٹھ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی، ابلیس ابھی پاؤں کی چوکی نہیں بنا کیونکہ ابلیس کھلا ہوا ہے، ابلیس باندھا نہیں گیا، مگر 1000 سالہ بادشاہت میں اس کو باندھا جائے گا تو وہ پاؤں کی چوکی بن جائے گا۔ ہیلیلویا! اسی لیے یسوع مسیح جو ہے وہ 1000 سال بادشاہت کے اندر ظاہری طور سے برگزیدہ بادشاہ کے طور پر ظاہر ہوگا، اور قوم میں اکنالج کریں گے کہ یسوع بادشاہ ہے۔ آگے پڑھیں جی، کیا لکھا ہے؟ خداوند تیرے زور کا عصا سیون سے بخشے گا، تو اپنے دشمنوں میں حکمرانی کر۔ لشکر کشی کے دن تیرے لوگ خوشی سے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، تیرے جوان پاک آرائش میں ہیں اور صبح کے بطن سے شبنم کی مانند۔ خداوند نے قسم کھائی ہے اور پھرے گا نہیں کہ تو ملک صدق کے طور پر ابد تک کاہن ہے۔ خداوند تیرے دانے ہاتھ پر اپنے قہر کے دن بادشاہوں کو چھیڑ ڈالے گا۔ وہ قوموں میں عدالت کرے گا، وہ لاشوں کے ڈھیر لگا دے گا اور بہت سے ملکوں میں سروں کو کچلے گا۔ وہ راہ میں ندی کا پانی پیے گا، اس لیے وہ سر کو بلند کرے گا۔ یہ پوری کی پوری باتیں جو ہیں یہ 1000 سالہ بادشاہت کے اندر پوری ہوں گی۔ اس کو اگر آپ ڈیپلی پڑھیں نا جا کے، جتنی باتیں لیں گے، وہ قوموں کو چھیدے گا، وہ لاشوں کے ڈھیر لگائے گا، وہ یہ کرے گا، وہ یہ سارے کے سارے کام جو ہیں یہ کب وقوع پذیر ہوں گے؟ جب 1000 سالہ بادشاہت ہوگی، اور اس وقت دشمن کو، ابلیس کو، یعنی پاؤں کی چوکی بنا کے یسوع کے پاؤں تلے کر دیا جائے گا۔ آج بھی یاد رکھیں ابلیس جو ہے وہ یسوع کے پاؤں کے نیچے ہی ہے، مگر اس وقت ظاہری طور سے ہوگا، ابھی روحانی طور سے ہے۔ آج بھی ابلیس یسوع سے ڈرتا ہے، یسوع نام سے ڈرتا ہے، یسوع کے خون سے ڈرتا ہے، مگر اس وقت ظاہری طور سے زمین کے اوپر جب اس کو اتھا گڑھے میں بند کیا جائے گا تو وہ جسمانی طور سے بھی اس کے پاؤں کے نیچے ہوگا۔ ہیلیلویا! آج وہ روحانی طور سے ہے، اس وقت وہ جسمانی طور سے بھی ہوگا۔ دوسری وجہ، دوسرا مقصد ہے خداوند کی اس 1000 سالہ بادشاہت کا کہ آپ جانتے ہیں کہ خدا نے قوم بنی اسرائیل کو جو ملک دیا تھا، ہمیں لگتا ہے کہ وہ اس ملک میں رہ رہے ہیں اور وہ رہ بھی رہے ہیں، لیکن
جو کچھ دیا تھا, جتنا علاقہ دیا تھا, وہ سارا علاقہ ان کے پاس نہیں ہے. خدا نے ابراہیم کو بولا کہ میں تیری اولاد کو ملک کنعان, ہتھیوں, فریزیوں, کدونیوں, کمونیوں, ان تمام ممالک کا نام لے کے بولا کہ میں ان تمام ملکوں کو تیری اولاد کے حوالے کروں گا, ان کو میراث کے طور پر دوں گا. اور اگر ہم دیکھیں تو جب موسیٰ قوم بنی اسرائیل کو لے کے نکلا تو موسیٰ نے کچھ خاص ہدایات دیں کہ تم نے یہ علاقے فتح کرنے اور یہاں پر رہنا ہے. مگر آج اگر ہم دیکھیں تو اسرائیل قوم جو ہے, اسرائیل ملک جو ہے, وہ ایک چھوٹی سی ٹیریٹری پر رہ رہا ہے. جو کچھ وعدہ خدا نے کیا وہ سارا وعدہ پورا نہیں ہوا, اور وہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ 1000 سالہ بادشاہت میں. خدا سارے کے سارے شہر, سارے کے سارے ملک ان کو دے گا. میرے ساتھ نکالیں گنتی کی کتاب, اس کا نکالیں جی ذرا 34 باب. گنتی کی کتاب اس کا 34 باب 34 چیپٹر, اور اس کی پہلی آیت سے 10 آیت تک پڑھیں. یہاں پر تقسیم کی گئی ہے مشرق, مغرب, شمال اور جنوب. یہ 4 سمتوں کے اندر قوم بنی اسرائیل کی میراث کی تقسیم کی گئی. کہاں پہ ہیں؟ پڑھیں جی ذرا. پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل کو حکم کر اور ان کو کہہ دے کہ جب تم ملک کنعان میں داخل ہو, یہ وہی ملک ہے جو تمہاری میراث ہوگا, یعنی کنعان کا ملک ماں اپنی حدود اربع کے, تو تمہاری جنوبی سمت دشت سین سے لے کر ملک ادوم کے کنارے کنارے ہو, اور تمہاری جنوبی سرحد دریائے شور کے آخر سے شروع ہو کر مشرق کو جائے. وہاں سے تمہاری سرحد اکرابیم کی چڑھائی کے جنوب تک پہنچ کر مڑے, اور سین سے ہوتی ہوئی کادس برنی کے جنوب میں جا کر نکلے, اور حسر ادار سے ہو کر ازمون تک پہنچے. پھر یہی سرحد ازمون سے ہو کر گھومتی ہوئی مصر کی نہر تک جائے اور سمندر کے ساحل پر ختم ہو, اور مغربی سمت میں بڑا سمندر اور اس کا ساحل ہو, سو یہی تمہاری مغربی سرحد ٹھہرے. اور شمالی سمت میں تم بڑے سمندر سے کوہ ہور تک اپنی حد رکھنا. پھر کوہ ہور سے حماد کے مدخل تک تم اس طرح اپنی حد مقرر کرنا کہ وہ سداد سے جا ملے, اور وہاں سے ہوتی ہوئی زفرون کو نکل جائے اور حسریان پر جا کر ختم ہو. یہ تمہاری شمالی سرحد ہو. اور تم اپنی مشرقی سرحد حسریان سے لے کر صفان تک باندھنا. اب آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ چاروں سمتوں میں کتنی حدود, کتنے ملکوں کے نام لیے گئے ہیں. بحر فرات تک, مصر کے سمندر تک, سفید کون سا ڈیزرٹ کا بتایا گیا. یہ سارے کے سارے علاقے آج یہاں پہ غیر قومیں رہتی ہیں. یہ بنی اسرائیل کے پاس نہیں ہے. بنی اسرائیل کہاں رہتی ہے؟ فلسطین, جس کا پرانا نام ملک کنعان تھا, اس کا لیٹسٹ نام فلسطین ہے. بائبل مقدس اس کو کنعان کہتی ہے, بائبل میں فلسطین ورڈ بھی یوز ہوا ہے, لیکن یہ قدیم نام تھا فلسطین کا, ملک کنعان. اور کنعان کو آج فلسطین کہتے ہیں, اور فلسطین کا ایک چھوٹا سا علاقہ ہے جہاں پہ اسرائیل رہتا ہے. لیکن یہاں پہ دیکھیں ان 10 آیات کے اندر ان کو مختلف حدود تقسیم کی گئی ہیں. یہ ساری کی ساری حدود آج اسرائیل وہاں پہ رہتی نہیں ہے. یہ کب ملے گی؟ 1000 سالہ بادشاہت میں خدا یہ ساری کی ساری حدود بنی اسرائیل قوم کو دے گا, کیونکہ یہ اس کا وعدہ ہے. ہیلیلویا. اور 1000 سالہ بادشاہت کا ایک یہ بھی پرپز ہے کہ خدا ظاہری طور سے ان کو لینڈ کی جو برکت تھی وہ ان کو دے گا, ان کے اندر تقسیم کیا جائے گی. پھر تیسرا مقصد کیا ہے جی؟ تیسرا مقصد ہے کہ خدا یسوع مسیح کے لیے ایک پیشن گوئی کی گئی تھی کہ وہ اپنے باپ داؤد کے تخت پر اب تک حکمران ہوگا. اب داؤد کہاں تھا؟ داؤد آسمانوں میں نہیں تھا جب وہ بادشاہ تھا. داؤد کہاں پہ تھا؟ زمین پہ بادشاہ تھا. اس کی بادشاہ کہاں تھی؟ زمین پر تھی. اور جب داؤد مر گیا, اس کا بیٹا سلیمان آیا, سلیمان مر گیا, اس کے بچے آئے اور آگے سلطنت کرتے رہے. لیکن آج داؤد کی سلطنت نہیں ہے. آج کون ہے بادشاہ؟ آج تو سسٹم ہی ختم ہو گیا. اب وہاں پہ پریزیڈنشل سسٹم ہے. بنیامین جو ہے ان کا پریزیڈنٹ ہے. بادشاہی نظام ختم ہو گیا ہے. لیکن چونکہ یسوع مسیح کے حق میں پیشن گوئی ہے, یسایہ نبی کے صحیفہ کے اندر, اگر آپ میرے ساتھ نکالیں یسایہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 9واں باب کی
چھٹی آیت میں لکھا ہے اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا اور سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی اور اس کا نام عجیب مشیر خدا قادر ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا. اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی. وہ داؤد کے تخت پر وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے اب تک حکمران رہے گا اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا. رب الافواج کی غیوری یہ کرے گی. تو یہ جو پیشن گوئی ہے نا, جب یسوع مسیح آئے گا بنی اسرائیل قوم کے اندر زیتون کے پہاڑ پر, اور جب وہ اپنا تخت قائم کرے گا, بادشاہی تخت, تو اس کا جو تخت کا جو ڈیزگنیشن ہوگا وہ بولا جائے گا کہ یہ داؤد, اس کے باپ داؤد کا تخت ہے. کیونکہ یسوع مسیح جو تھا وہ داؤد کی نسل میں سے آیا تھا. بھلے یسوع مسیح روحانی اور جسمانی اعتبار سے داؤد سے بہت بڑا ہے, لیکن داؤد کو جو کہ اسرائیل کی نسل میں تھا یہ پریولیج ملا کہ تیری نسل میں سے ایک شخص بھیجوں گا جو اب تک تیرے تخت کے اوپر قائم رہے گا. اور وہ اب تک رہنے والا کوئی ہے ہی نہیں ہے. انسان ہے ہی فانی, 70 80 100 سال میں مر جاتا ہے. اب تک رہنے والا کون ہے؟ زندہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح, اور وہ 1000 سالہ بادشاہت میں داؤد کے تخت پر قائم ہوگا تاکہ اس پیشن گوئی کو جو ہے وہ پورا کیا جا سکے. یہ جو پیشن گوئی ہے, اگر آپ اس یسعیاہ نبی کی پیشن گوئی کو پڑھیں تو اس پیشن گوئی کا پہلا حصہ اس کی پہلی آمد کو ظاہر کرتا ہے اور دوسرا حصہ اس کی دوسری آمد کو ظاہر کرتا ہے. یہ نا وہ ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا, ہمیں ایک بیٹا بخشا گیا, یہ پہلی اس کی پیدائش کی پیشن گوئی تھی. مگر جو دوسرا حصہ ہے کہ وہ داؤد کے تخت پر ہمیشہ تک حکمرانی کرے گا, یہ دوسری آمد کی پیشن گوئی ہے جو کہ یسوع مسیح 1000 سالہ بادشاہت کے اندر اس کو پورا کرے گا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد چوتھا مقصد کیا ہے؟ چوتھا مقصد یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح نے جب صلیب پر جان دی تو صلیب پر جان دینے کا پرپس کیا تھا؟ میری اور آپ کی رہائی. یہ رہائی جانوروں کی نہیں تھی, یہ رہائی پرندوں کی نہیں تھی, یہ درندوں کی نہیں تھی, مخلوقات کی نہیں تھی, کیڑوں مکوڑوں کی نہیں تھی, اور جو کچھ دنیا میں ہے کسی کی رہائی نہیں تھی. صلیب پر رہائی کس کی ہوئی ہے؟ میری اور آپ کی. مگر یاد رہے کہ یہ مخلوقات بھی یسوع مسیح کی ہیں. کیڑے مکوڑے پرندے جانور بھی یسوع مسیح کے ہیں, اس کی مخلوق ہے. 1000 سالہ بادشاہت کا جو چوتھا مقصد ہے وہ ان تمام مخلوقات کی رہائی ہے. آپ جانتے ہیں کہ جو مخلوقات ہیں جس کے اندر پرندے ہیں, جانور ہیں, درندے, جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے انسان سے ہٹ کے وہ مخلوقات مانا جاتا ہے. یہ جب انسان نے گناہ کیا, انسان نے جب گناہ کیا تو انسان تو گناہ کے قبضہ میں گیا ہی گیا, یہ ساری مخلوقات بھی ابلیس سے قبضہ میں چلی گئی. اور آپ جانتے ہیں کہ شیر شروع سے گوشت پسند نہیں کرتا ہے, شروع سے شکار نہیں کرتا, شروع سے وہ خون کا پیاسا نہیں ہے, بلکہ وہ گھاس پھوس کھاتا تھا, گوشت کا تصور ہی نہیں تھا. جتنے جنگلی جانور تھے یہ سارے گھاس پھوس سبزی کھاتے تھے. لیکن گناہ کے بعد یہ جتنے جانور جن کو ہم درندے کہتے ہیں یا جو وائلڈ اینیملز ہیں, یہ سارے گناہ کے بعد اس قابل ہوئے کہ یہ خون اور گوشت تھے, کیونکہ ان کے اندر ابلیسی قوتیں آ گئیں اور یہ ابلیس کے قبضہ میں کر دیے گئے. 1000 سالہ بادشاہت میں ان کو رہائی ملے گی. آئے میں آپ کو بائبل سے بتا دوں, نکالیں میرے ساتھ پہلے رومیو کا خط, اس کا 8واں باب. رومیو کا خط اس کا 8واں باب پڑھیں جی ذرا, اس کی 18ویں آیت سے 23ویں آیت تک پڑھیں. کیا لکھا ہے؟ کیونکہ میری دانست میں اس زمانہ کے دکھ درد اس لائق نہیں کہ اس جلال کے مقابل ہو سکے جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے. کیونکہ مخلوقات کمال آرزو سے خدا کے بیٹوں کی راہ کیونکہ مخلوقات کمال آرزو سے خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی راہ دیکھتے ہیں. یہ پتہ کس کی ذکر ہو رہا ہے؟ 1000 سالہ بادشاہت میں خداوند یسوع مسیح تو خدا کا بیٹا ہے. جب ہم آئیں گے ہم بھی بیٹوں کے طور سے آئیں گے. یہاں پہ اس لیے بیٹا نے لکھا کہ مخلوقات کمال آرزو سے خدا کے بیٹوں کی ظاہر ہونے کی, یعنی 1000 سالہ بادشاہت کی راہ دیکھتے ہیں. کیوں؟ دیکھیں جی آگے. اس لیے کہ مخلوقات بطالت کے اختیار میں, اس لیے کہ مخلوقات کس کے جی بطالت بولا گیا؟ جھوٹ کو, مکر کو بطالت کے اختیار میں, یعنی ابلیس کے اختیار میں ہے. آگے. نہ اپنی خوشی سے بلکہ اس کے باعث سے جس نے اس کو
اس امید پر بطالت کے اختیار میں کر دیا کہ مخلوقات بھی فنا کے قبضہ سے چھوٹ کر خدا کے فرزندوں کے جلال کی آزادی میں داخل خدا کے فرزندوں کے جلال کی آزادی میں داخل ہوں، یعنی 1000 سالہ بادشاہت میں جیسے خدا کے بیٹے میں اور آپ ہم خداوند کے ساتھ جلال میں ہوں گے، تمام مخلوقات بھی چھڑائی جائیں گی ابلیس کے قبضہ سے. پڑھ لیں آگے 2 آیتیں. کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ ساری مخلوقات مل کر اب تک کراہتی ہے اور درد ذہ میں پڑی تڑپتی ہے، اور نہ فقط وہی بلکہ ہم بھی جنہیں روح کے پہلے پھل ملے ہیں، آپ اپنے باطن میں کراہتے ہیں اور لپالک ہونے یعنی اپنے بدن کی مخلصی کی راہ دیکھتے ہیں. چنانچہ ہمیں امید کے وسیلہ سے نجات ملی، مگر جس چیز کی امید ہے جب وہ نظر آ جائے تو پھر امید کیسی؟ تو یہاں پر جو لفظ مخلوقات یوز ہوا، مخلوقات کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں، جس میں نے بتایا جانور ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، چرند پرند درندے، یہ سب کی بات، ان سب کو مخلوقات بولا گیا ہے. اور پھر ان کی پیشن گوئی کی گئی ہے کہ جب 1000 سالہ بادشاہت ہوگی تو یہ رہیں گے کیسے. نکالیں ذرا یسایا نبی کا صحیفہ، ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوگا، مخلوقات کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوگا. یسایا نبی کا صحیفہ اس کا 11واں باب پڑھیں جی ذرا. پہلی 9 آیات کے اندر آپ کو مخلوقات کا رویہ نظر آئے کہ مخلوقات رہیں گی کیسے. پڑھیں. اور یسی کے تنے سے ایک کونپل نکلے گی اور اس کی جڑوں سے ایک بارآور شاخ پیدا ہوگی، اور خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی، حکمت اور خرد کی روح، مصلحت اور قدرت کی روح، معرفت اور خداوند کے خوف کی روح. اور اس کی شادمانی خداوند کے خوف میں ہوگی، اور وہ نہ اپنی آنکھوں کے دیکھنے کے مطابق انصاف کرے گا، نہ اپنے کانوں کے سننے کے موافق فیصلہ یہ کرے گا. یسوع مسیح کا ذکر ہو رہا ہے، جو ہم باتیں پڑھ رہے ہیں یسوع مسیح کی بات ہو رہی ہے. ہاں جی آگے. بلکہ وہ راستی سے مسکینوں کا انصاف کرے گا اور عدل سے زمین کے خاکساروں کا فیصلہ کرے گا. اور وہ اپنی زبان کے عصا سے زمین کو مارے گا اور اپنے لبوں کے دم سے شریروں کو فنا کر ڈالے گا. اس کی کمر کا پٹکا راست بازی ہوگی اور اس کے پہلو پر وفاداری کا پٹکا ہوگا. پس بھیڑیا برا کے ساتھ رہے گا اور چیتا بکری کے بچے کے ساتھ بیٹھے گا، اور بچڑا اور شیر ببر اور پلا ہوا بیل مل جل کر رہیں گے، اور ننھا بچہ ان کی پیش روئی کرے گا. گائے اور ریچھنی مل کر چریں گی، ان کے بچے اکٹھے بیٹھیں گے، اور شیر ببر بیل کی طرح بھوسا کھائے گا. اور دودھ پیتا بچہ سام کے بل کے پاس کھیلے گا، اور وہ لڑکا جس کا دودھ چھڑایا گیا ہو افی کے بل میں ہاتھ ڈالے گا. وہ میرے تمام کوہ مقدس پر نہ ضرر پہنچائیں گے نہ ہلاک کریں گے، کیونکہ جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہے اسی طرح زمین خداوند کے عرفان سے معمور ہوگی. ہاللویا. کیونکہ جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہے اسی طرح زمین خداوند کے عرفان سے معمور ہے. تو یہاں پر ہم دیکھیں کہ بیل اور ریچھنی کٹھے گھاس پھوس کھا رہی ہیں، شیر اور بکری کا بچہ کٹھے ہے. آج ہے؟ آج نہیں ہے. آج نہیں ہے. آج بکری کا بچہ شیر دیتا فوراً جھپٹ کے اس کو پکڑ لیتا. کیوں؟ کیونکہ ابلیسی قوتیں اس کے اندر ہیں اور ابلیس مخلوقات کو کنٹرول کر رہا ہے. مگر اس وقت کیا ہوگا کہ لکھے کہ بچہ جو ہے سانپ کی بل میں ہاتھ ڈالے گا. کیوں؟ کیونکہ سانپ ضرر نہیں پہنچائے گا. شیرنی، چیتا، یہ سب ایک ساتھ رہیں گے. کسی میں کوئی تضاد، کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا، کوئی مخالفت نہیں ہوگی. چلو اچھی بات ہے، جانور ساتھ رہیں گے، بندیاں نے لگتا ہے پھر بھی نال رہنا مجھے لگتا ہے 1000 سال بعد چچے بھی انہوں نے اتنے بھی لڑتے رہنا ہے. ایٹ لیسٹ جانوروں کو یہ پریویلیج مل گیا. تو دیکھیں یہ 1000 سالہ بادشاہت کا پرپز ہے. خدا نے کریٹ کیا ہے 1000 سالہ بادشاہت صرف انسان کے لیے نہیں بلکہ مخلوقات کے لیے بھی، کیونکہ وہ زندہ خدا ہے، سب کی فکر کرنے والا ہے. آئیں اس کے لیے زوردار تالیاں بجائیں گے. اس نے صرف انسانوں کا انتظام نہیں کیا، اس نے مخلوقات کا بھی. کیا لکھا ہے کہ مخلوقات کمال آرزو کے ساتھ خدا کے بیٹوں کی راہ دیکھتی ہیں کہ کب وہ آ کے ان کو رہا کریں. آج آپ کا سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے اندر جو یہ وائلڈ اینیمل جو ہے یہ خوشی سے یہ کام نہیں کرتے ہیں، لکھا کہ وہ اپنے بدن میں کراتی ہیں، خدا کے بیٹے کی راہ دیکھتی ہیں کب ہمیں رہائی ملے گی. کیونکہ جب یہ ان کی بناوٹ تھی، بنایا گیا تھا، یہ ایسے نہیں تھے. باغ عدن کے اندر سارے جانور بڑی ہارمنی میں رہتے تھے، بڑی خوشی تھی وہاں پہ. شیر، چیتا، بھیڑ، بکری سب گھاس چرتے تھے. مگر گناہ کے باعث جہاں پہ ابلیس نے انسان کو خراب کیا وہاں پہ جانوروں پہ بھی قبضہ کیا. اور 1000 سال بادشاہت کا ایک آخری پرپز یہ ہوگا کہ خدا مخلوقات کو رہا کرے گا، مخلوقات کو آزاد کرے گا. لکھا پھر ایک ہی گلہ ہوگا، ایک ہی چرواہا ہوگا، سب ایک بادشاہت کے اندر ہوں گے. یسوع راجا ہوگا، یسوع بادشاہ ہوگا، میں اور آپ اور مخلوقات اس کی رعایا ہوں گے.
हालेलुया। ये है प्रिविलेज चौथी 1000 साल बादशाहत का। 1000 साल बादशाहत के अंदर, इन 1000 साल बादशाहत में देखो, हम इंसाफ करेंगे, हम अदालत करेंगे, हम खुदा के कायन होंगे, हम आजाद किए जाएंगे, हम मखलूकात बतालत कब्जा से छुड़ाई जाएंगी। और इन 1000 सालों के खत्म होने पर लिखा है कि इब्लीस एक बार फिर जो है वो छोड़ा जाएगा। मैंने इसकी बड़ी तहकीक की कि क्यों ऐसा बोला गया है, क्या खुदा चाहता है। लेकिन याद रखें, बाइबल मुकद्दस के अंदर बहुत सारी बातों का खुदा ने हमें जवाब नहीं दिया, और खुदा चाहता भी नहीं कि उसका जवाब मिले। क्या लिखा है मेरे साथ निकाल लें जरा, मुकाशवा की किताब निकालें जरा, और उसका वापस आए जरा 20वें बाब के अंदर। 20वें बाब की जरा पढ़ें जी जरा, 7वीं आयत से लेके 10वीं आयत तक। यहां पर हम देखते हैं कि उसको दोबारा छोड़ा गया है। पढ़े जी। और जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा, और उन कौमों को जो ज़मीन की चारों तरफ होंगी, यानी जूज और माजूज को गुमराह करके लड़ाई के लिए जमा करने को निकलेगा, उनका शुमार समंदर की रेत के बराबर होगा, और वो तमाम ज़मीन। एक मिनट यहाँ रुक जाएं। ये जो लफ्ज़ यूज़ किया गया ना, जूज और मजूज, ये उलमा के नज़दीक ये चाइना की बात की जा रही है कि जो तीसरी जंग अजीम है वो चाइना से उसका स्टार्ट होगा। जूज बजूज उनको कहा गया है, मौजूदा हालात के मुताबिक जो टेरिटरी नजर आती है जहां से तीसरी जंग अजीम होनी है वो चाइना है। हाँ जी, पढ़े आगे। उनका शुमार समंदर की रेत के बराबर होगा, और वो तमाम ज़मीन पर फैल जाएंगी, और मुकद्दसों की लश्करगाह और अजीज़ शहर को चारों तरफ से घेर लेंगी, और आसमान पर से आग नाजिल होकर उन्हें खा जाएगी, और उनका गुमराह करने वाला इब्लीस आग और गंधक की उस झील में डाला जाएगा जहां वो हैवान और झूठा नबी भी होगा, और वो रात दिन अब्दुल्लाबाद आज़ाब में रहेंगे। अब यहां पर मैं वापस उस बात पे आऊंगा कि आखिर जब खुदा ने एक बार उसको इब्लीस को बंद कर दिया तो क्यों खोल रहा है उसको दोबारा, पर्पस क्या है, क्यों खोलता है। तो भैया मैंने इसकी स्टडी की तो मुझे बहुत सारे इसके लोगों के जवाबात मिले, लेकिन एक बात जो मुझे समझ आई, और वही बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमें गुमराह भी कर देती हैं। हमें हर बात को, क्या लिखा है, कुछ बातें जो हमें नहीं बताएंगी, खुदा नहीं बताना चाहता। और इमसाल की किताब में लिखा है कि बहुत सा इल्म दुख का बाइस है। जब हम बहुत सारी चीजें सोचते और उसकी स्टडी करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम गुमराह हो जाते हैं। तो लेकिन हमें जो कुछ नहीं बताया गया उस पर ईमान रखने खुदा को ना कोई पर्पस है। अगर खुदा ने हमें नहीं बताया कि मैं इब्लीस को क्यों छोड़ूंगा, तो कोई पर्पस है। लेकिन फिर भी उलमा रूह कुदस की रहनुमाई से इसके बारे में बहुत से तसव्वुरात रखते हैं। सिर्फ एक बात आपके सामने पेश करूंगा कि जब 1000 साल बादशाहत होगी तो याद रखें कि वो एक नॉर्मल बादशाहत होगी। वहां पर एक तो कलीसिया होगी जो आसमान से आएगी, और हमने क्या पढ़ा कि उन मुसीबत के जमाना में बहुत से लोग जो ईमान लाएंगे वो भी जमीन पर मौजूद होंगे। अब जो कलीसिया है, यानी जलाली बदरों में कलीसिया, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकेगी, उनका सिस्टम जो है वो जलाली हो जाएगा। लेकिन जो जमीन पे मौजूद होंगे 7 सालों के अरसा के अंदर, जब यीशु मसीह आएगा और 1000 साल बादशाहत करेगा, वो जो होंगे वो अपनी जनरेशन को बढ़ाते रहेंगे। उन 1000 सालों में बहुत से बच्चे, हजारों लाखों बच्चे पैदा होंगे। इन बच्चों को संभालें यार सारे, पहले उससे तो बड़े बच्चे होने, इन बच्चों को जरा थोड़ा देख लें। तो क्या होगा कि उन 1000 सालों के अंदर, उन 1000 सालों के अंदर इस दुनिया के अंदर यही निजाम होगा। बादशाह यीशु होगा, बादशाह यीशु होगा, लेकिन इस दुनिया का जो निजाम होगा वो वैसे ही चल रहा होगा। कलीसिया एज अ काइन हुकूमत कर रही होगी, लेकिन जो दुनिया में मौजूद लोग होंगे उनकी जनरेशन इंक्रीज कर रही होंगी। और सोचे 1000 साल में कितने बच्चे पैदा होंगे, बेशुमार। ऐसे ही है, जब 1000 साल पूरे हो जाएंगे तो 1000 सालों के पूरे होने के बाद खुदा एक बार इब्लीस को क्यों छोड़ेगा? क्योंकि वो जो बच्चे पैदा हुए होंगे 1000 सालों में वो जवान हो जाएंगे, जारी बात है, और उनके वालिदैन उनको बताएंगे कि ये जो बादशाहत है ये यीशु मसीह की बादशाहत है जो 1000 साल बादशाहत है। मगर इससे पहले इब्लीस भी बादशाहत करता था, और इब्लीस ने दोबारा आना है, इसलिए तुम ईमानदारी की जिंदगी गुजारो जो जिस बादशाहत में तुम है हो। और एक बार इब्लीस को छोड़ने का पर्पस ये होगा कि जैसे पहले के ईमानदार आजमाए गए,
1000 साल बादशाहत के अंदर पैदा होने वाले ईमानदार भी आजमाए जाएं। और बाइबल भी ये बताती है और उलमा भी ये बताते हैं कि बेशुमार लोग गुमराह होके इब्लीस के पीछे जाएंगे। ये जो गुमराह होंगे पता कौन है? जो 1000 साल बादशाहत में पैदा हुए होंगे। इब्लीस उनको गुमराह करेगा। और ये जो लिखा गया है ना, और जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा और उन कौमों को जो जमीन की चारों तरफ होंगी, यानी जूझ मजूज को गुमराह करके लड़ाई के लिए जमा करने को। अब यह कहा जाता है कि आपको पता है चाइना के अंदर आज के दिन में रूल क्या है? गवर्नमेंट की तरफ से रूल है कि आप एक से ज्यादा बच्चा नहीं पैदा कर सकते। सेकंड बच्चे पे टैक्स है, सेकंड पे या थर्ड पे, आई थिंक सेकंड पे या थर्ड पे टैक्स है। वहां पे इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है कि आप एक या दो से ज्यादा बच्चा पैदा नहीं कर सकते। अगर आप पैदा करोगे उसका टैक्स है। तो यहां पर चाइना के अंदर जब 1000 साल बादशाहत होगी तो ये टैक्स वाला काम करो, बेशुमार बच्चे पैदा होंगे। और जब इब्लीस गुमराह करेगा तो वहां से जूझ मजूज का जो जिक्र है, वहां से कौमें निकलेंगी और वो इब्लीस का साथ देंगी, खुदा के खिलाफ खड़ी होंगी। और खुदा क्या लिखा है कि इन तमाम लोगों को जो इब्लीस का साथ देंगी वो एक आखिरी अदालत का वक्त होगा। यानी ईमानदारों को भी 1000 साल दिए गए कि भी 1000 साल और ले लो, और उन कौमों को भी जो उसके अंदर पैदा होंगी उनको टाइम दिया जाएगा। और फिर 1000 साल के बाद खुदा इब्लीस को और उन तमाम लोगों को जो उसके पीछे होंगे, लिखा है कि आग और गंधक की झील में डाल के उनको सबको हलाक कर देगा। और उसके फौरन बाद लिखा है कि आखिरी अदालत होगी। और आखिरी अदालत जो है, ये आखिरी अदालत जो है, इसके बारे में बताऊं, ये आखिरी अदालत जो है आदम से लेके 1000 साल बादशाह तक जितने लोग मरे होंगे उनकी आखिरी अदालत है। जरा पढ़ लीजिए आखिरी अदालत को जल्दी से, 20वें बाब की पढ़े जरा 11वीं आयत से। फिर मैंने एक बड़ा सफ़ेद तख्त और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा, जिसके सामने से ज़मीन और आसमान भाग गए और उन्हें कहीं जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा और किताबें खोली गईं। फिर एक और किताब खोली गई, यानी किताबे हयात, और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था उनके अमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया। और समंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया और मौत और आलम अरवा ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और उनमें से हर एक के अमाल के मुआफिक उसका इंसाफ किया गया। फिर मौत और आलम अरवा आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मौत है, और जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। ये आखिरी अदालत है। सुन ले गौर से, इसमें मैं खत्म करूंगा इस बात को। ये आखिरी अदालत है। इस अदालत के अंदर आदम से लगकर 1000 साल बादशाह तक जितने लोग होंगे जो मर चुके हैं वो सब जिंदा। क्या लिखा है? समुंदर अपने मुर्दे दे देगा, आलम अरवा अपने मुर्दे दे देगी, सारों को खुदा के तख्त के सामने लाया जाएगा, किताबें खोली जाएंगी। ये किताबें कौन सी हैं? जिसमें हर इंसान का अमाल लिखा जाता है कि वो क्या करता है। हर इंसान की एक किताब है, याद रखें, जिसमें हमारी अच्छाइयां और बुराइयां लिखी जाती हैं। तो उस जमाना के अंदर यानी आदम से 1000 साल बादशाह तक जितने मुर्दे होंगे वो सब मुख्तलिफ कौमों में से जी उठेंगे और यीशु के सामने आएंगे, उनका इंसाफ किया जाएगा। और जिस किसी का नाम किताबे हयात में नहीं मिलेगा, लिखा है कि वो आग और गंधक की झील में डाला जाएगा। और किताबे हयात में पता किसका नाम लिखा जाता है? किताबे हयात में उसका नाम लिखा जाता है जो जिंदा खुदा के बेटे यीशु मसीह के ऊपर ईमान रखता है। जो कोई यीशु मसीह पे ईमान नहीं रखता, जो निजात में दाखिल नहीं हुआ, जिसने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया, जो रूह कुदस से मामूर नहीं है, जिसके पास खुदा का पाक रूह नहीं है, वो किताबे हयात में नहीं है। और लिखा कि वो आग और गंधक की झील में डाला जाएगा। इसलिए आज जरूरत क्या है मुझे और आपको? मैं हमेशा हर कलाम के आखिर में एक ही बात कहता हूं, जरूरत क्या है कि हम अपने आप को खुदा की बादशाहत के लिए तैयार करें, यीशु मसीह के साथ फेलोशिप करें, रूह कुदस के साथ वक्त गुजारें, तब ही हम इस काबिल होंगे कि हम आसमान की बादशाहत का हिस्सा बन सकें, यीशु की दुल्हन बन सकें, यीशु के साथ रह सकें, 1000 साल बादशाहत कर सकें और फिर हमेशा हमेशा के लिए आसमानों के अंदर हम कायम किए जाएं। प्रेज गॉड। तो आने वाले हफ्ते के अंदर हमारा ये आखिरी पैगाम होगा, इस सीरीज का 7वां पैगाम होगा, जिसके अंदर मैं आपको नया आसमान, नई जमीन
آسمانوں کے اوپر ہماری ذہنی حالت کیسی ہوگی, آسمانوں پہ ہم لوگ رہیں گے کیسے, نیا آسمان کیا ہوگا, نئی زمین کیا ہوگی, یہ ہمارا لاسٹ میسج ہوگا جو آنے والے ہفتے کے اندر میں دیکھ کے اس سیریز کو ختم کر دوں گا. گاڈ بلیس یو آل.